डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप अंगार की 9 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 10 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक लाजमन करें। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और इसके साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला लाजमन किया करें। हम आपके मशकूर रहेंगे। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। और फकीर बाबा की उंगली की मामूली सी झुंबश ने उस बदनसीब की जवानी का गुलशन उजाड़ कर रख दिया था। उसे देखकर मुझे बेख्तियार अपना जानिसार दोस्त सरवर अली याद आ गया, जो मेरी खातिर अपनी आंखों के गहरे नायाब गवा बैठा था। मेरा दिल दर्द से भर गया। क्या सिला दे सकता था मैं उसकी बेलोस कुर्बानी का? कुछ भी तो नहीं। मैं अपनी सोचों में गुम था। इस दौरान में फकीर बाबा बड़ी महारत और फुर्ती से इनकी लाशों की तलाशी ले रहा था और जो कुछ बरामद हुआ था उसे एक पोटली की शक्ल में बांधता जा रहा था। चंद ही मिनटों में उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। चलो जल्दी यहां से निकल चलो, उसने इन दोनों में से एक की टार्च मेरे हवाले करते हुए कहा। दूसरी टार्च उसने खुद ले ली थी। इनकी राइफलें हमारे किसी काम की नहीं थी। दीगर सामान के अलावा इनके पास से एक 30 बोर का देसी पिस्तौल और 32 बोर का देसी रिवाल्वर मिला, जो कि मैंने काबू कर लिया। इसके अलावा रिवाल्वर और पिस्तौल की कुछ गोलियां भी हैं। मैंने महज गर्दन हिलाकर इस बात में जवाब दिया। मैंने एक नज़र उस नौजवान की लाश पर डाली और हम दोनों अपनी कमीनगाह की तरफ रवाना हो गए। मैं अपने दिल को बोझल बोझल महसूस करने लगा था। शाम ढले से लेकर अब तक मुख्तसर से अरसे में जो कुछ गुजर चुका था उसने मेरे दिमाग की चोलें हिला कर रख दी थी। कलंदर साईं की पुरस्कार शख्सियत का नक्श मेरी रूह तक पर सब्त हो चुका था। जाने वो कौन था और मुझसे कैसे वाकिफ था? वो किसी और नामालूम शख्सियत का हवाला भी तो दे रहा था, जो कि उसकी दोस्त थी। वो कह रहा था कि मैं उस नामालूम शख्स का लाडला हूं, लेकिन ऐसा कौन शख्स हो सकता था? कम से कम मेरे जहन में तो कोई ऐसा नाम नहीं था। कुछ और बातें भी तो कही थी उसने, नफरत और मोहब्बत के मुतालिक और सखी साईं के उर्स के मेले के मुतालिक। और वो सफ़ेद रुमाल जो कि बकौल कलंदर साईं की उस नामालूम शख्सियत ने मेरे लिए बतौर तोहफा भेजा था। मैंने अपने चुगे की जेब में हाथ डालकर इस रुमाल को टटोला। वो मौजूद था। जो ही मैंने उसे छुआ मुझे एक अजीब सी तकवीयत का एहसास हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला और अपने दाएं हाथ की कलाई पर बांध लिया। जाने इस रुमाल में क्या खास बात थी? मजार के अहाते में इन 2 मुसल्लह कारिंदों के साथ जो कुछ हो चुका था वो ऐसा नहीं था जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता। वो दोनों शायद अपनी आंखों की रोशनियां गंवा बैठे थे, लेकिन ये सब कुछ हुआ था तो हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मजार के अहाते में जो कुछ रुनमा हुआ और कलंदर साईं से मेरी जो बातचीत हुई, फकीर बाबा उससे कतन ला इल्म था। वो इस रुमाल के मुतालिक भी कुछ नहीं जानता था। जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं से बाकी तो सारी बातें बता दूं, लेकिन रुमाल का जिक्र गोल कर दूं। अपने गार वाली मखसूस पहाड़ी के पास पहुंचकर हमने अपनी टार्चें बुझा दी और आधे चांद की धुंधली रोशनी में ऊपर चढ़ने लगे। तमाम रास्ता जाना पहचाना था, इसलिए हमें गार तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। गार में पहुंचते ही फकीर बाबा ने लालटेन रोशन कर दी और मैंने फौरन ही फकीरों वाला चोगा और टोपी उतार फेंकी। फकीर बाबा माले गनीमत की पोटली खोल रहा था। पोटली खुलते ही गार में एक चमक सी लहराई। एक तिलाई पॉलिश वाली बेशकीमत राडो खड़ी थी। इसके अलावा 3 तिलाई अंगूठियां थीं और छोटे बड़े नोटों की एक बड़ी सी गड्डी थी। यह सामान इस मोटे वाले राइफल बरदार शख्स की मलकियत था। उस नौजवान के पास से मामूली सा सामान बरामद हुआ था। मेरे पिस्तौल के मैगजीन में अब सिर्फ 5 गोलियां बाकी रह गई थी। फकीर बाबा ने इनके पास से बरामद होने वाली 30 बोर के पिस्तौल की गोलियां मेरे हवाले कर दी। वो पिस्तौल दरे का बना हुआ था और मेरे लिए बेकार था, लिहाजा मैंने उसे एक तरफ डाल दिया। गोलियां तादाद में अच्छी खासी थीं। मेरे कोल्ड पिस्तौल के लिए काफी अरसे तक खुराक का बंदोबस्त हो गया था। 32 बोर के रिवाल्वर को फकीर बाबा ने अपने कब्जे में कर लिया। कुल 11,320 रुपए की रकम है। फकीर बाबा ने रकम गिनने के बाद कहा, यह घड़ी और अंगूठियां भी कई हजार की होंगी। इसका मतलब यह है कि वो मोटा सुवर ठीक ठाक आसामी था। लो ये रकम तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगी। फकीर बाबा ने रकम की गड्डी मेरी तरफ बढ़ा दी, जो मैंने कदरे हिचकिचाहट के साथ ले ली। पानी वगैरह पीने के बाद मैंने फकीर बाबा को मजार के अहाते में रुनमा होने वाले वाकयात और कलंदर बाबा से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया और हस्ब तवक्का वो फरते हैर से अंगुश्ते बदनदार रह गया। मैं पहले ही कह रहा था कि कलंदर साईं कोई मामूली शख्सियत नहीं है, उसने खोए हुए अंदाज में कहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुद को किसी के सामने इतना हकीर और बेबस महसूस नहीं किया। काश कि वो हमें दोबारा मिल जाए
بہت مشکل ہے فقیر بابا، میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کلندر بابا کا کہنا تھا کہ وہ اپنا فرض پورا کر چکا ہے، لہذا اب تک تو شاید وہ بھی چاہ چکا ہو۔ میں نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا، ویسے ایک بات ہے بابا، آج رات ہونے والے 2 افراد کے قتل اور 2 افراد کے اندھے ہونے کے بعد میرے دشمنوں کے صفوں میں تو زبردست کھلبلی مچ گئی ہوگی۔ میری باتیں سن کر فقیر بابا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ سردار شاہ مراد اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کی بے بسی اس قدر بڑے کہ وہ کتے کی طرح اپنے ساتھیوں کو کاٹتا پھرے۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس علاقے پر چڑھ دوڑے گا۔ ایک بار پھر اس علاقے کے چپے چپے کو کھنگالا جائے گا، اور جب انہیں تمہاری تلاش میں ناکامی ہوگی تو سردار شاہ مراد یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ شاید تم اس علاقے سے نکل چکے ہو۔ ویسے یہ بات ہے بھی صحیح، آج رات ہم نے اس علاقے میں تعینات سردار شاہ مراد کی تقریباً پوری نفری کو ناکارہ بنا دیا ہے، بلکہ ختم کر دیا ہے، اور اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر تم اس علاقے سے نکل بھی سکتے ہو، لیکن اس کا کوئی دور رس فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگلے علاقوں میں تمہاری گھات میں بیٹھے شکاری یقیناً تمہیں نشانہ بنا لیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہی چھپ کر سردار شاہ مراد کے رد عمل کا انتظار کرو۔ جب وہ تمہاری تلاش سے مایوس ہو جائے تو تم چپکے سے اس علاقے سے نکل جاؤ۔ ویسے آج میں نے جو کارروائی کی ہے اس کا ایک آدھ پہلو ایسا بھی ہے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں گئی ہے۔ مثلا اگر وہ دونوں افراد ہم دونوں کو دیکھ لینے میں کامیاب ہو جاتے تو تمہاری تلاش کی مہم میں ایک نیا رخ اختیار کر لیتی۔ انہیں علم ہو جاتا کہ تمہارے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے، اور تم یقیناً اسی کی پناہ میں ہو۔ اس صورت میں تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی گھات لگائی جاتی، اور اس طرح میرے لیے بھی تمہاری مدد کرنا دشوار ہو جاتا۔ تم واقعی بہت دور اندیش ہو فقیر بابا، میں نے اس کی ذہانت کی داد دیتے ہوئے کہا۔ حقیقتاً اگر وہ لوگ تمہاری موجودگی سے واقف ہو جاتے تو شاید میرا بچ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں سیفل بیٹے، تم بہت بہادر ہو، پرجوش ہو، ذہین ہو، لیکن تمہارے اندر ایک خامی ہے کہ تم صرف سامنے کے پہلو کو نظر میں رکھتے ہو۔ انسان کو دور تک دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جن لوگوں سے تم نے دشمنی کا رشتہ جوڑا ہے وہ تمہاری توقع سے زیادہ مکار، عیار اور چال باز ہیں۔ اگر تمہیں ان سے جان بچانی ہے تو ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر سوچنا پڑے گا، ورنہ تم کسی بھی مرحلے پر ان کے کسی پھندے میں پھنس کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں کوشش کروں گا بابا کہ ہر ممکن طریقے سے آپ کی ہدایات پر عمل کروں اور اپنی غلطیوں کو دہرانے سے گریز کروں۔ میں نے دل ہی دل میں فقیر بابا کی ذہانت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور وہ اپنی غلطیوں ہی سے سبق سیکھتا ہے۔ اب تم سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، کل صبح سے شاید یہ تمام علاقہ تمہارے دشمنوں سے بھر جائے گا اور ہمیں ایک طویل اور صبر آزما انتظار سے گزرنا پڑے گا۔ اگلے دن سے حسب توقع پورے علاقے پر سردار شاہ مراد کی ذاتی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ بہت سے خونخوار کتے تھے اور وہ سخت تیش کے شکار تھے۔ ان کے طرز عمل سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ لوگ بلا توقف ہر راہگیر پر رائفلیں تان کر اس کی تلاشی لیتے اور بلا سبب زد و کوب کرتے۔ قصبے سے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز باہر لے جانے پر سختی سے پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ رات ہوئی تو ان لوگوں نے جگہ جگہ خیمے لگا لیے جہاں وہ ساری رات پہرا دیتے تھے۔ وہ بہت چوکنا بلکہ خوف زدہ تھے اور انہیں جو بھی متحرک شے نظر آتی وہ اس پر بلا تردد فائر کھول دیتے۔ ان لوگوں کا ایک خیمہ ہماری کار والی پہاڑی سے تقریباً 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر قائم تھا۔ اگلے دن ہم نے سردار شاہ مراد کو اس خیمے کا دورہ کرتے دیکھا۔ وہ لینڈ کروزر جیپ میں سوار تھا اور اس کے ہمراہ 6 باڈی گارڈ تھے جو رومی ساخت کی کلاشنکوف رائفلوں سے مسلح تھے۔ یہ خودکار رائفلیں ابھی پوری طرح عام نہیں ہوئی تھیں اور چند بے حد خاص لوگوں کی پہنچ ہی میں تھی۔ سردار شاہ مراد عام طور پر انگریزی لباس پہنا کرتا تھا، لیکن اس روز وہ مخصوص قبائلی لباس میں تھا۔ اس وقت شاید وہ علاقے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لینے نکلا تھا۔ فقیر بابا اس کی شکل سے واقف نہیں تھا۔ میں نے اسے سردار شاہ مراد کا چہرہ دکھایا۔ شکل سے تو یہ کوئی بہت بڑا افسر یا پروفیسر قسم کا معزز شخص دکھائی دیتا ہے، لیکن میں اس کے ظاہری حلیے سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں۔ فقیر بابا نے تبصرہ کیا، مجھے معلوم ہے کہ سانپ جتنا زیادہ خوبصورت ہو اتنا ہی زہریلا ہوتا ہے۔ ویسے یہ خود بھی تم سے خوفزدہ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر پغور شاہ مراد کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی کسی قدر مضطرب اور خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اپنے کرندوں سے بات کرتے ہوئے وہ بار بار چونک اٹھتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دوربین تھی جسے وہ بار بار آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ یہ دراصل تم سے نہیں، تمہاری بے جگری سے خوفزدہ ہے، فقیر بابا نے مجھے بتایا۔ اسے علم ہے کہ تم اس سے اتنی شدید نفرت کرتے ہو کہ تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی اسے ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہو۔
جو شخص موت کی بھی پرواہ نہ کرے، اس سے بڑے بڑے 30 مارخان تھر تھر کانپتے ہیں۔ یہ تمہیں شکار تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تمہیں دو بدو للکار سکے۔ فقیر بابا کا تجزیہ بے حد درست تھا، باقی مجھے اپنی زندگی اور موت کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر فقیر بابا پہلے ہی سمجھا بجھا کر مجھے اندھا دھند جذباتی قدم اٹھانے سے منع نہ کر چکے ہوتے تو شاید میں اسی وقت اس کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کرتا، چاہے اس کے نتیجے میں مجھے زندگی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑ جاتے۔ میں نے غیر رسمی طور پر فقیر بابا کی شاگردی اختیار کر لی تھی اور میری کوشش تھی کہ اس کے مشوروں کے مطابق ہی عمل کروں۔ صرف چند دن کی بات ہے بیٹا، فقیر بابا نے مجھے تسلی دی۔ اس کے بعد ان سب کا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ ان کے اعصاب کا تناؤ کم ہوگا تو یہ اس بات پر غور کریں گے کہ تم شاید اس علاقے سے نکل چکے ہو اور یہ خواہ یہاں جھک مار رہے ہیں۔ اس دوران میں چونکہ تمام کتے بھی پرسکون رہیں گے، لہٰذا انہیں پختہ یقین ہو جائے گا کہ تم آس پاس کہیں موجود نہیں ہو۔ اس کے بعد سردار شاہ مراد اپنی فوج کو یہاں سے کوچ کا حکم دے گا۔ اس کے بعد اس علاقے کی نگرانی کے لیے کسی کو چھوڑا بھی گیا تو وہ رسمی کارروائی ہوگی اور وہی تمہارے یہاں سے نکلنے کا صحیح وقت ہوگا۔ اگلے 3 دن بڑی سست رفتاری سے گزرے۔ ہم دونوں بدستور اپنے غار میں محصور رہے۔ سردار شاہ مراد کے کارندے پاگل کتوں کی مانند ادھر سے ادھر سرگرداں رہے۔ پھر حسب توقع ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑنے لگا اور انہوں نے اپنی سرگرمیاں محدود کر دی۔ ہم لوگوں کو بظاہر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کار میں پینے کے لیے پانی اور خشک خوراک کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا اور ہمیں اس طرف سے کوئی تردد بھی نہیں تھا۔ البتہ میں یکسانیت اور بیزاری محسوس کرنے لگا اور میرا مزاج چڑچڑا ہونے لگا۔ میں نے اسی عالم میں 1-2 بار فقیر بابا سے تلخ کلامی کی، اگرچہ میں نے بعد میں معذرت کر لی تھی، لیکن اس نے مجھ سے گفتگو کم کر دی تھی۔ وہ شاید ایک عرصے سے اس قسم کی زندگی کا عادی تھا، لیکن میرے لیے یہ زندگی موت سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس روز میں سارا دن سوتا رہا، نتیجتاً رات کے وقت نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ رات بڑی ہی تاریک تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے ہم نے احتیاطاً لالٹین بھی نہیں چلائی تھی۔ کار میں گھپ اندھیرا تھا اور میں بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ رات تھی کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ تنگ آ کر میں اٹھ بیٹھا۔ فقیر بابا اپنے بستر پر دراز تھا، لیکن شاید اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بابا سو گئے کیا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں تو جاگ رہا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کوئی بات کرو نا بابا، میں نے ملتجئی لہجہ میں کہا۔ کوئی بات کرو تاکہ یہ سیاہ رات کٹے۔ کیا بات کروں بیٹا، سبھی کچھ تو کہہ سن چکے ہیں ہم لوگ۔ نہیں بابا، ہم نے ابھی تک بہت کچھ اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ تم نے آج تک اپنے متعلق ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ کیا بتاؤں اپنے متعلق؟ بس ایک فقیر ہوں، اور ایک فقیر جس طرح زندگی گزارتا ہے ویسی زندگی میں نے گزاری ہے۔ نہیں بابا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تم مجھے اپنا بیٹا کہتے ہو تو اس رشتے کا بھرم رکھو۔ میں گستاخ اور نالائق صحیح، لیکن پھر بھی تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ مجھے سنا دو بابا، جو بھی کچھ تمہارے سینے میں محفوظ ہے سب کچھ مجھے بتا دو۔ اگر تم نے آج میری بات نہیں مانی تو میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرا وار کاری ثابت ہوا۔ میں نے اندھیرے میں فقیر بابا کی لمبی لمبی سانسوں کی آواز سنی۔ اچھا ٹھیک ہے، سناتا ہوں، سب کچھ سناتا ہوں۔ وہ سب کچھ سناتا ہوں جو سالہ سال سے اس بوڑھے کے سینے میں دفن ہے، وہ جو میں نے آج تک کسی کو نہیں سنایا۔ تو اس سے کیا پرتا؟ تو خود زخم خوردہ ہے، تو اسے یہ سب کچھ چھپا کر مجھے کیا ملے گا؟ اچھا تو سن، یہ آج سے بہت برسوں پہلے کا قصہ ہے۔ وہ افغانستان اور پاکستان کے سنگم میں واقع ایک آزاد قبائلی گاؤں تھا، جس کی آبادی چند 100 افراد پر مشتمل تھی۔ اس علاقے میں کسی قسم کا کوئی قانون رائج نہیں تھا، صرف چند قدیم روایات تھیں جن پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ انصاف کے اصول بے حد سادہ تھے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور سر کے بدلے سر۔ ان لوگوں نے انصاف کی فراہمی کے لیے گاؤں کے چند معززین پر مبنی ایک جرگہ ترتیب دے رکھا تھا، جس کا سربراہ قبیلے کا سردار تھا، سردار عمر دراز خان۔ اس علاقے کا سب سے دولت مند اور با اثر شخص تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں سب سے بڑے پھلوں کے باغ اسی کے تھے اور وہی گاؤں کے لوگوں کی پھلوں کی فصلیں خریدا کرتا تھا۔ نزدیکی قصبے میں اس کی پھلوں کی اور خشک میوے کی بڑی بڑی دکانیں تھیں، جہاں سے یہ نعمتیں ملک کے بڑے بڑے شہروں کو بھیجی جاتی تھیں۔ غرض یہ کہ خان عمر دراز کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گاؤں میں اس کی کلا نما حویلی سب سے نمایاں تھی۔ نوجوان مہدی خان اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اس نے بچپن سے اپنے آپ کو اپنے دور پر ایک رشتہ دار کریم الدین کے رحم و کرم پر پایا تھا۔ کریم الدین کوئی امیر شخص نہیں تھا، لیکن اس نے جیسے تیسے مہدی خان کا بوجھ برداشت کر لیا تھا۔ کریم الدین کی بیوی بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام گلزریں تھا۔ گلزریں واقعی اس میں بامسمہ تھی۔
سنہری بال، گہری سبز آنکھیں اور گلاب چہرہ۔ نوجوان مہدی خان کے لیے گلزرین سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں تھا۔ گلزرین نے بھی ہمیشہ مہدی خان کو اپنے خوابوں کی شہزادی کے روپ میں دیکھا تھا۔ مہدی خان اپنے ساتھ کے نوجوانوں میں سے کسی سے کم نہیں تھا۔ تلوار بازی اور بندوق اور تیر کمان کے ذریعے نشانہ بازی میں وہ سب سے آگے رہتا تھا۔ کھٹک ناچ میں بھی اس کی پھرتی اور مہارت کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک ہی خرابی تھی کہ وہ بہت مفلس تھا۔ اس کا ذریعہ معاش معمولی درجے کی مزدوری پر منحصر تھا۔ گلزرین جب جوان ہوئی تو اس کے لیے رشتوں کا تانتا بن گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک امیر رشتہ، ایک سے بڑھ کر ایک رقم کی پیشکش، لیکن کریم الدین کسی بےحد موٹی آسامی کے رشتے کا منتظر تھا۔ ایسے میں مفلوق الحال مہدی خان نے گلزرین کا رشتہ مانگا تو اس نے مہدی خان کا خوب مذاق اڑایا۔ تیری یہ اوقات کہاں مہدی خان کہ تم میری بیٹی کا رشتہ طلب کرے؟ جانتا ہے اس کے لیے مجھے 4000 تک کی پیشکش ہو چکی ہے۔ تم بس ایک بار ہاں کہہ دو چچا کریم الدین خان، میں تمہیں 4 کی جگہ 5000 دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ مہلت چاہیے۔ کتنی مہلت؟ عزیز کریم الدین نے پوچھا۔ یہی کوئی 3 سال۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 3 سال کے اندر تمہیں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ اگر تم 3 سال کے عرصے میں یہ رقم ادا نہیں کر سکے تو پھر اس عرصے کے دوران میں جو رقم میں تمہارے پاس جمع کرواؤں گا وہ تمہاری ملکیت بن جائے گی اور میں گلزرین کے دعوے سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ پھر تم جہاں چاہو اس کی شادی کر دینا۔ سوچ لو مہدی خان، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ جہاں معاملہ زندگی اور موت کا ہو وہاں سوچا اور سمجھا نہیں جاتا چچا کریم الدین، وہاں تو بس آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ کریم الدین نے مہدی خان سے وعدہ کر لیا کہ وہ گلزرین کی شادی اسی سے کرے گا۔ گاؤں میں رہ کر اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ناممکن تھا، چنانچہ مہدی خان افغانستان کے شہر جلال آباد چلا گیا۔ گلزرین نے مہدی خان کی جدائی کا مرحلہ بہت مشکل سے برداشت کیا۔ مستقل وصال کے لیے عارضی ہجر کا یہ صدمہ برداشت کرنا ضروری تھا۔ جلال آباد کا شمار افغانستان کے خوشحال ترین اور خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ جلال آباد آ کر مہدی خان پھلوں کی منڈی میں کام کرنے لگا۔ وہ دن کے وقت پھلوں کی پیٹیاں اٹھاتا تھا اور رات کے وقت پھلوں کے گودام کی چوکیداری کرتا تھا۔ اس قدر کڑی مشقت کے باوجود وہ پہلے سال کے اختتام تک چچا کریم الدین کے پاس صرف 500 کی رقم بھجوا سکا۔ اگلے سال اس نے پہلے سے زیادہ کڑی محنت و مشقت برداشت کی اور سال کے آخر تک 700 کی رقم چچا کریم الدین کو بھجوا دی۔ اب اس کے پاس صرف 1 سال کی مدت باقی بچی تھی اور اسے 3800 کی خطیر رقم جمع کرنی تھی، جو کہ موجودہ حالات میں بظاہر ناممکن بات تھی، لیکن جواں ہمت مہدی خان ہمت ہارنے پر تیار نہیں تھا۔ نئے سال کے شروع میں اس نے ایک اور قدم بڑھایا اور پھلوں کی تھوڑی بہت آڑت شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے قدم جما لیے اور اس سے اچھا خاصا منافع ہونے لگا۔ وہ اس تمام رقم برابر چچا کریم الدین کے پاس بھجواتا رہا۔ تیسرے سال کے اختتام تک وہ پورے 5000 کی رقم چچا کریم الدین کے پاس بھجوانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے چچا کریم الدین کو پیغام بھجوایا کہ وہ شادی کی تیاری کرے، کیونکہ وہ 2-3 مہینے کے بعد گاؤں پہنچ رہا ہے۔ وہ گلزرین کو اپنی دلہن بنا کر جلال آباد لے آئے گا، جہاں اس کا کاروبار نہایت کامیابی سے چل رہا تھا۔ 2 مہینے بعد مہدی خان خوش اپنے گاؤں پہنچا تو ایک بھیانک خبر اس کے منتظر تھی۔ اس کو بتایا گیا کہ تقریباً 2 مہینے پہلے کریم الدین خان کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، جس کے تقریباً 1 ہفتے بعد گلزرین نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ یہ روح فرساں خبر سن کر مہدی خان کے ہوش و حواس معطل ہو گئے۔ کئی دن بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے ایک بےحد قریبی دوست نے اسے اس صحنے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بدقسمت مہدی خان جن دنوں جلال آباد میں دن رات کڑی مشقت کر کے رقم جمع کر رہا تھا، انہی دنوں کریم الدین کے قبیلے کے سردار عمر دراز خان سے گاڑی چھیننے لگی۔ بدنیت عمر دراز خان کریم الدین کی خوبصورت بیٹی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی راہ میں مہدی خان کا معاہدہ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ لیکن خان عمر دراز نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے دوستی کا جال بچھایا اور کریم الدین اس میں پھنس گیا۔ سردار عمر دراز خان ہر جمعے کو افغانستان میں واقع ایک قریبی قصبے میں جاتا تھا۔ وہ کریم الدین کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے جانے لگا۔ وہ دونوں خان عمر دراز کی جیپ میں وہاں جایا کرتے تھے۔ اس قصبے میں جمعے کے روز بزکشی کے روایتی کھیل کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ خان عمر دراز اس کھیل کا رسیا تھا۔ اس نے کریم الدین کو بھی اپنی لائن پر لگا لیا۔ اس قصبے میں بزکشی کے مقابلوں پر لاکھوں روپے کی شرطیں لگائی جاتی تھیں۔